नाज़रीन 1990 की दहाई कराची की तारीख का सबसे पुरतशद्दुद दौर समझा जाता है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फहीम कमांडो और उस दौर के दीगर अस्करी किरदारों की और उनकी अनकही कहानियां जो आज तक सही तरीके से बयान नहीं हो सकी। एक ऐसी दास्तान जिसमें इंतकाम, ताकत और खोरेजी और सियासत की एक खास झलक नजर आती। नाज़रीन कराची एक ऐसा शहर जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है और इस शहर में जहां लाखों लोग अपने ख्वाब लेकर आते हैं, जहां समंदर की हवा में उम्मीद भी होती है और जिंदगी की तेजी भी। लेकिन इसी शहर की तारीख में एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब यही रोशनियों का शहर खौफ की अलामत समझा जाता था। ये वो वक्त था जब कराची की रातें सिर्फ तारीख नहीं हुआ करती थी बल्कि उनमें खौफ की एक अजीब सी परछाई भी हुआ करती। सड़कें सुनसान होती थी, लोग शाम ढलने से पहले ही अपने घरों को लौटने की कोशिश किया करते थे। अगर रात के किसी पहर अचानक दूर कहीं फायरिंग की आवाज सुनाई दी जाती तो लोग चौंकते जरूर थे मगर हैरान नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये अब रूटीन बन चुका था। उस वक्त कराची में गोलियों की आवाजें ना सिर्फ मामूल थी बल्कि ये वो दौर था जब शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ताकत की एक खामोश जंग भी जारी थी। हर तरफ कशीदगी ही कशीदगी दिखाई देती थी, बेयकीनी की सूरत हाल। हर आने वाला दिन एक नई खबर लेकर आया करता, अक्सर ऐसी खबर जिसमें खून बहने की दास्तान जरूर शामिल हुआ करती। ये कहानी भी उस दौर की एक हकीकत है, एक ऐसी कहानी जिसमें भाई का कत्ल है, इंतकाम की आग है और एक नौजवान की जिंदगी का वो मोड़ है जहां उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी जाती। ये कहानी है फहीम फारूकी की, एक ऐसा नौजवान जिसे बाद में पूरा शहर फहीम कमांडो के नाम से जानने लगा। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त को कुछ साल पीछे ले जाना। कराची का नाज़रीन बदलता हुआ माहौल 1990 की दहाई के आखिरी साल और 1990 की दहाई के आगाज की हम बात कर रहे हैं, जब कराची बहुत तेजी से बदल रहा था। आबादी बढ़ रही थी, मुख्तलिफ इलाकों में नई बस्तियां आबाद हो रही थी, शहर में मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ सियासी कशीदगी मजीद तेज से तेज हो रही थी और बढ़ती ही जा रही थी। लसानी इख्तलाफात, सियासी जमातों की कशमकश और ताकत की सियासत ने शहर को आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां अमन कम और कशीदगी ज्यादा होती थी। कराची के बाज़ इलाकों में मुसल्लह गिरोहों का असर व रसूख बढ़ने लगा था। कुछ इलाकों के लोग नो गो एरिया भी कहने लगे। ये वो इलाके थे जहां आम शहरी जाने से घबराते थे और कभी भी पुलिस वहां नहीं जाया करती। इन हालात में शहर के नौजवान भी इस माहौल से मुतासिर हो रहे। कुछ नौजवान तालीम और मेहनत के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इस ताकत के खेल की तरफ खींचे चले आ रहे। फहीम फारूकी एक आम सा नौजवान, और इसकी कहानी शुरू में किसी आम नौजवान जैसी ही थी। वो एक तालीम याफ्ता लड़का था, उसे अंग्रेजी पर महारत थी, वो खेलों में भी दिलचस्पी रखता था। इन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर रखी थी, यानी वो एक मजबूत जिस्म और अच्छी सलाहियतों वाला नौजवान था। अगर जिंदगी आम रास्ते पर चलती रहती तो शायद वो एक अच्छी नौकरी करता, एक अच्छा कारोबार करता, एक आम मगर पुरसुकून जिंदगी जरूर गुजारता। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। कभी कभी एक आम वाकया सब कुछ बदल कर रख देता। फहीम की जिंदगी में एक ऐसा वाकया आया 2 मई 1994 को, वो रात जिसने उसका सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हां नाज़रीन, तारीख थी 2 मई 1994। रात काफी हद तक गुजर चुकी, घड़ी तकरीबन 1:30 बजा रही थी और नॉर्थ नाज़िमाबाद का एम ब्लॉक उस वक्त मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ, क्योंकि इलाके में ब्लैकआउट हो चुका था। गलियां सुनसान थी, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें तक नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका गहरी नींद में डूबा हुआ। लेकिन इस खामोशी के दरमियान एक जगह हल्की सी रोशनी थी। यह रोशनी एक बर्फ की दुकान के बाहर जलने वाले बल्ब की थी, और उसी दुकान के बाहर एक नौजवान बैठा हुआ था और उस नौजवान का नाम था मुजम्मिल फारूकी। वो बार बार घड़ी देख रहा था, कभी गली के कोने की तरफ देखता, कभी सड़क की तरफ। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही।
اس کے ساتھ اس کے بھائی کے چند دوست بھی موجود تھے. مزمل نے آہستہ سے کہا, جاؤ فہیم کو بلا کر لاؤ, میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. دوستوں نے پوچھا, کس بارے میں بات کرو گے؟ مزمل نے گہری سانس لی اور کہا, میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں, یہ راستہ چھوڑ دے, یہ راستہ بالکل صحیح نہیں ہے. دوست نے اس کی بات سنی اور فہیم تک پیغام پہنچانے کے لیے وہاں روانہ. انتظار ہوا, چند منٹ گزر گئے, پھر 10 منٹ, پھر 15. مزمل ابھی بھی اس دکان کے باہر بیٹھا, وہ خاموش تھا. شاید وہ اپنے ذہن میں وہ تمام باتیں دہرا رہا تھا جو وہ اپنے بھائی سے کہنا چاہتا تھا. وہ اسے روکنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اس راستے سے واپس لوٹا. شاید اسے امید تھی کہ آج کی رات سب کچھ بدل جائے, لیکن کبھی کبھی تقدیر انسان کے منصوبے سے کہیں زیادہ طاقتور. ناظرین, 4 یا 5 آدمی آہستہ آہستہ اس گلی میں داخل ہو رہے تھے. ان کے قدم بہت احتیاط سے اٹھ رہے, جیسے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو ان کی موجودگی کا احساس بھی. اندھیری رات میں ان کے چہروں کو پہچاننا انتہائی مشکل تھا, لیکن ایک چیز واضح تھی کہ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ ضرور تھا. وہ سیدھے اس برف کی دکان کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں مزمل فاروقی بیٹھا ہوا تھا. مزمل کو شاید ابھی تک اس خطرے کا اندازہ بھی نہیں تھا. وہ ابھی سڑک کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ شاید اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کر رہا ہو, لیکن چند لمحوں بعد وہ مسلح افراد دکان کے قریب پہنچ گئے. ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا, فہیم کہاں؟ مزمل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا. چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی. پھر مزمل نے جواب دیا, وہ آ رہا ہے, میں نے اسے بلایا ہے. یہ سن کر مسلح افراد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. ماحول اچانک کشیدہ ہو گیا. گلی کی خاموشی اب ایک عجیب سی بے چینی میں بدل چکی. پھر اچانک ایک شخص نے اپنی بندوق سیدھی کی اور اگلے ہی لمحے رات کی خاموشی گولیوں کی تیز آواز سے ٹوٹ گئی. MP5 سے فائرنگ شروع ہو چکی. چند سیکنڈز کے اندر کئی گولیاں چل گئی. مزمل فاروقی زمین پر گرا پڑا تھا, اس کے جسم سے خون بہ رہا تھا. گلی میں موجود چند لوگ اپنے گھروں میں تھے. فائرنگ کی آواز سن کر خوف زدہ ہوئے. دروازے بند ہو گئے, کھڑکیاں بند ہوئیں. کچھ لمحوں بعد جب فائرنگ رکی تو وہ مسلح افراد اسی خاموشی کے ساتھ واپس اندھیرے میں غائب ہوئے جس خاموشی کے ساتھ وہ اس اندھیرے میں آئے. چند منٹ بعد علاقے کے کچھ لوگ باہر نکلے. انہوں نے زخمی مزمل کو اٹھایا اور جلدی سے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جانے کی کوشش کی, مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا. اس رات ایک بھائی اپنے ہی شہر کی گلی میں قتل ہوا. فہیم فاروقی تک یہ خبر پہنچ چکی تھی. جب فہیم فاروقی کو یہ خبر ملی تو وہ کچھ لمحوں کے لیے جیسے سن ہو گیا. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہا, کیا واقعی مزمل مر گیا؟ اس کے دوست خاموش کھڑے. کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا, لیکن حقیقت بہرحال یہی تھی. فہیم کا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا. کہتے ہیں کہ اس خبر کے بعد فہیم کئی گھنٹوں تک خاموش ہے. اس کے چہرے پر غصہ, دکھ اور بے حسی تینوں نظر آئے. اسی لمحے اس کے اندر کچھ بدل چکا. وہ ٹوٹ چکا تھا. وہ نوجوان جو شاید ابھی تک زندگی کو ایک عام نظر سے دیکھ رہا تھا, اب اس کے دل میں صرف ایک احساس باقی رہ گیا تھا. وہ تھا انتقام. انتقام کی آگ. مزمل فاروقی کے جنازے کے بعد حالات مزید بدل گئے. فہیم کے قریبی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس واقعے نے اسے اندر سے نہ صرف بدل دیا بلکہ توڑ کر رکھ دیا. وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو, مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ ضرور لے. اسی وقت اس کی زندگی ایک نئے راستے پر چل پڑی. کراچی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی. اس وقت کراچی کے حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے. سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی. مختلف علاقوں میں مسلح گروہوں کی سرگرمیاں بھی بڑھ رہی تھی. ٹارگٹ کلنگ, اغوا برائے تاوان, فائرنگ جیسے واقعات عام ہو چکے. اخبارات تقریباً روز کسی نہ کسی قتل کی خبر شائع کرتے تھے. شہر کے کئی علاقوں میں لوگ رات کو باہر نکلنے سے انتہائی ڈرا کرتے. اسی ماحول میں فہیم فاروقی کا نام آہستہ آہستہ سامنے آنے لگا. فہیم فاروقی کب فہیم کمانڈو بنا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نام کے ساتھ کمانڈو ضرور لگ گیا اور وہ پہلے جیسا فہیم بھی نہیں رہا. کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی چیز کو بنا لیا تھا, وہ تھی طاقت. اس کے پاس جسمانی طاقت پہلے ہی موجود. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ بلیک بیلٹ ہونے کی وجہ سے لڑائی کے فن میں انتہائی ماہر. اس کے بعد جو حالات نے اس کے اوپر ستم ڈھائے اور جس کی وجہ سے وہ فہیم کمانڈو بنا,
اور لوگوں کی نظروں میں آیا وہ حالات بھی میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ یہ نام آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیلنے لگا۔ کراچی کی گینگ وار 1990 کی دہائی کراچی کے لیے سب سے خطرناک وقتوں میں سے ایک وقت ہے۔ اسی وقت شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف گروہ سرگرم ہیں۔ ہر گروہ اپنے علاقے میں طاقت کو قائم کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے اکثر تصادم ہوتے ہیں۔ کبھی ایک گروہ دوسرے پر حملہ کرتا ہے، کبھی دوسرا جواب دیتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ عام شہری اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور کردار اس کہانی کے اندر شامل ہوتا ہے جس کا نام ہے فاروق دادا۔ اس دور میں ایک اور نام کراچی کی گلیوں میں بہت مشہور ہے۔ یہ نام فاروق دادا کا تھا اور اس وقت کے خطرناک ترین لوگوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا اثر و رسوخ شہر کے کئی علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ اس کے نام سے بھی خوف محسوس کرتے تھے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس کا نیٹ ورک بہت زیادہ مضبوط تھا۔ اس کے پاس ایسے لوگ تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ اور پھر ایک اور کردار یا پھر ایک اور نیا نام اس کہانی کے اندر جڑتا ہے جس کا نام ہے ریحان کانا۔ اسی طرح ایک یہ بھی مقبول نام اس دور کا 90 کی دہائی میں جب کراچی کے اس خونی دور میں اسے بھی ایک اہم کردار سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام مختلف واقعات میں سامنے آتا رہتا تھا۔ کراچی کے اس دور میں ایسے کئی کردار تھے جنہوں نے شہر کی تاریخ کو متاثر کر رکھا تھا۔ فہیم کمانڈو بھی انہی کرداروں میں ایک واضح کردار تھا۔ اور ناظرین، یہ روشنیوں کے شہر اس دور کے اندر خوف کا شہر کہلایا جاتا۔ اس وقت کراچی کے عام لوگوں کے لیے زندگی بالکل آسان تھی۔ کاروبار کرنا اتنا آسان نہ تھا جتنا آج۔ کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو رہے۔ لوگ اپنے بچوں کو جلدی گھر واپس آنے کی ہدایت کیا کرتے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ شہر میں دوبارہ سے امن قائم ہو، لیکن حالات بد سے بدتر ہو رہے۔ آنے والے دنوں میں کئی ایسے واقعات ہونے والے تھے جو کراچی کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھے جانے۔ یہ کہانی ناظرین ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی، کیونکہ آنے والے وقت میں کراچی میں ایک بہت بڑا آپریشن شروع ہونے والا۔ اس آپریشن نے شہر کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسی آپریشن کے دوران کئی بڑے نام یا تو گرفتار ہوئے یا ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنے۔ ناظرین، 1990 کی دہائی کے وسط تک کراچی کے حالات اس حد تک خراب ہو چکے تھے کہ حکومت پر دباؤ آئے روز بڑھنے لگے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں روزانہ فائرنگ کے واقعات بڑھتے جا رہے تھے۔ ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور مسلح تصادم عام ہو چکے تھے، جیسا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اخبارات کی سرخیاں اکثر ایک جیسی ہوا کرتی، جیسے کراچی میں فائرنگ، کئی افراد ہلاک، مسلح افراد کا حملہ، پولیس مقابلہ۔ یہ خبریں اب لوگوں کے لیے نئی نہیں رہی تھی، لیکن حکومت کے لیے یہ صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی۔ اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کراچی میں ایک بڑا آپریشن کیا جائے۔ یہ آپریشن شہر میں موجود مسلح گروہوں کے خلاف پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ شہر میں امن قائم رکھنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ اور پھر کیا تھا، پولیس نے اپنی کارروائیاں تیز کی۔ آپریشن شروع ہوتے ہی پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے، کئی مشہور ناموں کی فہرستیں تیار کی۔ انہی ناموں میں سب سے اوپر نام فہیم کمانڈو۔ پولیس کے لیے وہ ایک مشکل ہدف ضرور تھا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ پہلے بہت محتاط رہتا تھا، وہ اکثر اپنی جگہ بدلتا رہتا۔ اس کے پاس ایسے لوگ تھے جو ہر وقت پولیس کی حرکتوں کی خبر دے دیا کرتے۔ اسی وجہ سے اسے پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ شہر میں پھیلتی کہانیاں، کراچی میں اس وقت فہیم کمانڈو کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں سنائی جاتی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ انتہائی بہادر شخص ہے، کچھ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ بہت خطرناک، اور کچھ لوگ اسے ایک پراسرار شخصیت سمجھتے۔ حقیقت شاید ان سب باتوں کے درمیان کہیں چھپی، لیکن ایک بات تو یقینی تھی، اس کا نام کراچی کے اس خونی دور کا حصہ بن چکا۔ فاروق دادا، دیگر کردار۔ اس دوران کراچی کے مختلف علاقوں میں کئی دوسرے نام بھی اسی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو سب سے زیادہ نام ابھر کر آ رہا تھا وہ فاروق دادا۔ اس وقت کے طاقتور ترین افراد میں فاروق دادا کو شمار کیا جاتا تھا۔ اس کا نیٹ ورک انتہائی مضبوط سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح ریحان کانا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس دور کی خبروں کی زینت یہ بھی بہت رہا کرتا تھا۔ تقریباً بہت سے واقعات کے اندر اس کا نام شامل کیا جاتا تھا۔ تمام کردار اس وقت کراچی کے پیچیدہ حالات کا نہ صرف حصہ تھے بلکہ ذمہ دار بھی۔ ہر گروہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس طاقت کی جنگ میں عام شہری سب سے زیادہ پریشان اور متاثر ہو رہے تھے، اور خوف اس شہر کے اندر تھمنے کا نام نہیں لے رہا، وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس وقت کراچی کے عام لوگ
ان کی زندگیاں بہت زیادہ مشکل ہو چکی، ان کا جینا اجیرن ہو چکا۔ اپنے بچوں کو ماں باپ یہ تلقین اور تاکید کیا کرتے تھے کہ شام کے بعد خدا را گھر سے باہر نہ نکلا کرے، کاروبار جلدی بند ہو جایا کرتے تھے، سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھی اور فائرنگ کی آوازیں تو معمول تھی۔ اور ایسی صورتحال کے اندر کس قدر دشوار اور مشکل زندگی ہوگی اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ پولیس دوسری جانب وہ آپریشن جاری کی ہوئی تھی اور پولیس نے فہیم کمانڈو کو پکڑنے کے لیے بہت سارے منصوبے بنائے، مختلف علاقوں میں اپنے مخبر چھوڑ دیے، اس کے ممکنہ ٹھکانوں کی نگرانی بھی شروع۔ کئی بار پولیس کو اطلاع ملی کہ وہ فلاں جگہ موجود، مگر جب پولیس وہاں پہنچتی تو وہ پہلے سے ہی وہاں سے رفو چکر ہو۔ یہ ایک مسلسل تعاقب کا کھیل بن چکا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا، کراچی میں آپریشن جاری رہا، کئی مشہور نام یا تو گرفتار ہوئے یا پھر پار کر دیے گئے۔ پولیس اب فہیم کمانڈو کے قریب پہنچتی جا رہی۔ آخرکار ایک دن پولیس کو ایک اہم اطلاع مل ہی گئی۔ اطلاع یہ تھی کہ فہیم کمانڈو ایک مخصوص جگہ پر موجود۔ پولیس نے فوری کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس مقابلہ ہوا، پولیس کی ٹیم نے اس جگہ کو گھیرے میں لیا۔ کچھ دیر بعد بے انتہا فائرنگ شروع، گولیوں کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگی، سناٹا اس کے بعد چھا گیا اور بالآخر یہ خبر آ گئی کہ فہیم کمانڈو اس مقابلے میں مارا گیا۔ یہ خبر تیزی سے پورے شہر میں پھیل گئی اور ایک چیپٹر اس شہر کا یہاں پر بند ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یوں کراچی کے اس خونی دور کا ایک اہم کردار اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کہانی کا انجام صرف ایک شخص کی موت نہیں، اس کے پیچھے کئی خاندانوں کی کہانیاں بھی، کئی لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس ماحول، اس جنگ کے اندر کھو دیا۔ سب سے دردناک حقیقت یہ تھی کہ اس پورے سلسلے میں ایک ماں نے اپنے 3 بیٹے کھو دیے۔ یہ ایک ایسا زخم تھا ناظرین جو شاید کبھی نہیں بھرا جا سکتا۔ کراچی کا بدلتا ہوا وقت کے ساتھ کراچی کے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہوئے۔ آپریشن کے بعد شہر میں امن کی کوششیں تیز ہوئی، اگرچہ مسائل مکمل طور پر ختم نہیں ہو رہے تھے مگر حالات پہلے سے بہتر ضرور ہونا شروع۔ کراچی نے ایک بار پھر کروٹ لی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے ناظرین کہ ہر شہر کی تاریخ میں کچھ ایسے باب ہوتے ہیں جو بہت تکلیف دیتے ہیں، لیکن ان کہانیوں کو یاد رکھنے کا مقصد صرف ماضی کو دہرانا نہیں تھا بلکہ ان سے کچھ سیکھنا ہوتا۔ فہیم کمانڈو کی کہانی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جب معاشرے میں نفرت، تشدد اور انتقام بڑھ جائے تو اس کا نقصان صرف مجرموں کو نہیں بلکہ بے گناہ لوگوں کو بھی اٹھا۔ ایک لمحے کا غصہ، ایک لمحے کا فیصلہ کئی زندگیاں تباہ و برباد کر سکتے۔ آخر میں باقی رہ جاتی ہے تو صرف خاموشی اور ادھورے خواب یا پھر پچھتاوا۔ ناظرین، اگر آپ کو ایسی حقیقی کرائم سٹوریز پسند ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم کراچی کی تاریخ کی ایک اور خوفناک کہانی لے کر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اپنے میزبان سید وسیم عباس نقوی کو۔ اللہ نے